अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी आपका होस्ट आमिर अली ऑलवेज विद सम सजेशंस प्रपोजल्स अबाउट द इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी कौन सी सिमत इख्तियार कर रही है और वो कौन से इशारे हैं जिन्हें हमें फॉलो करने की ज़रूरत है और क्या फॉलो करके हम मुस्तकबिल में अपनी इकोनॉमी को सिक्योर कर सकते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारी रिक्वेस्ट पे डॉक्टर सलमान शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, बड़े वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो ग्लोबली कुछ फिनोमिनस हैं जो बड़े जो है वो पूरी इकोनॉमी को के लिए बड़े टची हैं। तो उसमें ख़ास तौर पे मैं बात शुरू करना चाहता हूँ गोल्ड की प्राइसेस की कि ये जो गोल्ड की प्राइसेस ग्लोबली जंप करती हैं फिर एक दो दफ़ा नीचे भी आई, तो ये आप देखते हैं कि ये अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ जो गोल्ड है इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखिए, इसका मेन एक तो सिग्नल ये है कि दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। वी नो के जियोपॉलिटिकली अमेरिका और चाइना का एक क्लैश है जिसमें एक राइजिंग पावर है जो कि चाइना है, डिक्लाइनिंग पावर है अमेरिका है, और इनकी आपस की जो एक किस्म की है वो एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है। और ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मैनिफेस्ट कर रही है इन दी टेक्नोलॉजी वॉर एक्चुअली, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स और जिसमें सेमीकंडक्टर्स और चिप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ग्रीन एनर्जी है। ये एक किस्म की नई ग्लोबल इकोनॉमी है जिसमें दोनों ताकतें जो हैं वो अपनी डोमिनेंस शो करना चाहती हैं। तो हमने देखा है कि चीन के बड़े बड़े कंपनीज हैं जो इसमें हैं, इसी तरह अमेरिका की कंपनीज हैं, लेकिन दोनों का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है और इनकी कोशिश ये है कि बाकी दुनिया उनके सिस्टम पे आ जाए। और उसमें आई थिंक के दो सिस्टम्स बन रहे हैं, एक चाइनीज और एक अमेरिकन। रिसेंटली हमने देखा कि यूरोप जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि उसका भी टेक में साउंड चाहिए और उसकी भी कुछ हैं बड़ी कंपनीज, लेकिन वो चीन और अमेरिका से ज़रा पीछे रह गए हैं। सो उनकी भी एक कोशिश ये है कि किसी तरीके से टेक वॉर में वो अपनी एक सेपरेट बनाए एंटिटी और सेपरेट उसका एक किस्म का इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर टू, क्योंकि इसमें जो मेजर इशू है कि वो है बिग डेटा का। जिसके पास वो डेटा आ जाएगा वो फिर उस इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है, उस मुल्क को भी कंट्रोल करता है। तो एक ज़्यादा एक किस्म की दौड़ है कि आप इंडिपेंडेंट अपने डेटा के अदारे बनाएं, और उसमें हम देख रहे हैं कि खासी डिसरप्शन हो रही है कि अमेरिका जो है वो चीन को कुछ आइटम्स नहीं देना चाहता और चाइना जो है फिर रिटेलिएट करके अमेरिका को नहीं देना चाहता, और उससे एक टैरिफ की जंग भी चली हुई है जहाँ पे अमेरिका अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है और टैरिफ्स को यूज कर रहा है एज अ वेपन। सो ये सारी चीजें जब ग्लोबली देखते हैं तो एक बड़ा अनसेटल्ड पिक्चर नजर आ रही है, और हिस्टोरिकली जब ये अनसेटल्ड होती है तो फिर गोल्ड जो है एक से हेवन होता है। फिर जो बड़े बड़े सरमायाकार होते हैं या ममालिक के बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स, वो फिर अपने रिजर्व्स में गोल्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और जब वो इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं। डॉक्टर साहब आई थिंक ये विटनेस कर रहे हैं इस वक्त। जी आप कीजिए बात। जी, मैं कह रहा हूँ ये हम विटनेस कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि अलायंसेस बन रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर अभी चीन गए हुए थे, इससे पहले मैक्रोन चीन गए हुए थे, अब जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर चीन जा रहे हैं।
اس سے پہلے کینیڈا کے پرائم منسٹر چائنا جا رہے ہیں. سو آئی تھنک ری الائنمنٹ ہو رہی ہیں اور ایک قسم کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ یورپ کم از کم امریکہ سے اب انڈیپینڈنٹ ہونے جا رہا ہے. اور اس میں ایک تو ملٹریلی اس کے ایشوز ہیں کہ نیٹو جو ہے وہ اس میں سے امریکہ نکل جائے گا یا پھر ایک ایسا نیٹو بنے گا جو یورپین ہوگا. سو آئی تھنک یہ ساری ایک ریکنفیگریشن ہو رہی ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو نظام بنا تھا اب اس نظام کو وہ ریپلیس کرنا ہے. اور وہ نظام جو تھا وہ خاصا رول بیسڈ تھا اور رولز اس کے زیادہ تر امریکہ بناتا تھا لیکن دنیا اس کو مانتی تھی. یونائٹڈ نیشنز اس کی وجہ سے نکلا اور بہت سے انٹرنیشنل ادارے بنے. سو اب یہ ہے کہ امریکہ کیوں فورٹرس پالیسی اپنی اختیار کر رہا ہے, وڈرا کر رہے ہیں انسٹیٹیوشن سے, تو چین اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہے. اور چائنا جو ہے وہ اس وقت ملٹی لیٹرلزم پہ یقین رکھتا ہے, رول بیسڈ اکانومی پہ یقین رکھتا ہے, وہ انٹرنیشنل کوآپریشن چاہتے ہیں, وہ فری ٹریڈ چاہتے ہیں. سو آئی تھنک ایک بڑا کلیئر چینج آ رہا ہے اینڈ ہوپ فلی اس چینج کو پاکستان سکسیسفلی کر سکے گا نیویگیٹ. کیونکہ میں ایشو جو زیادہ آ رہا ہے کہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی کیمپ میں جانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ بٹوین رہتے ہیں تو یو آر ان لمبو ان اے وے. ڈاکٹر اگر صاحب آپ امریکی اگر اجازت دیں تو آپ کے کوشچن میں آپ نے دو چیزیں جو ہائی لائٹ کی, ایک تو آپ نے گولڈ کی جمپ کی ریزن بڑی کلیئرلی بتائی تاکہ پبلک کو بھی پتہ چلا کہ گولڈ میں جو پرائس میں رائز آ رہا ہے یہ انٹرنیشنل رائز ہے. لیکن اسی دوران آپ نے ایک ڈیٹا کی بات کی کہ ڈیٹا بیس کی جو بات کی, تو اس پہ ایک کوشچن میرے ذہن میں جو آتا ہے امیجیٹ کوشچن ہے کہ جو دنیا ہے یہ ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی کی طرف جا رہی ہے. آپ کی بات سے میں یہ کنسیپٹ لے سکتا ہوں؟ ناٹ اونلی ڈیجیٹلائزیشن, لیکن جو ہر ملک کا جو ڈیٹا ہے کہ اس کے عوام کس طرح خریداری کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیا چیزیں لیتے ہیں, کون سی چیزیں لیتے ہیں, کس قیمت پہ لیتے ہیں, کس ملک کی لیتے ہیں, تو یہ سارا ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ڈیٹا سینٹرز بڑے بڑے ہیں. سو آپ دیکھتے ہیں کہ گوگل ہے یا یہ اس طرح کی جو ادارے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کی بیسس پہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انالیسس بھی لیتے ہیں اور اسٹریٹجیز بھی بناتے ہیں. سو ڈیٹا بہت امپورٹنٹ, اور ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ ڈیٹا اپنے ملک کا ڈیٹا اس کے اپنے کنٹرول میں ہو اور وہ دوسرے ملک کے حوالے نہ ہو سکے تاکہ وہ ایکسپلائٹ نہ کر سکیں. کیونکہ اس ڈیٹا کی وجہ سے آپ الیکشنز بھی جیت سکتے ہیں, آپ الیکشنز میں نیریٹیوز ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ پولیٹیکل پاور کو ہلا سکتے ہیں. سو ڈیٹا جو ہے وہ بہت بڑا ایک بن گیا ہے ایلیمنٹ اسٹریٹجی کا اور انٹرنل پالیسیز کا, ایکسٹرنل پالیسیز کا. اور اس میں کی ایک تو ڈیٹا انٹیگریٹی چاہیے, دوسری ڈیٹا کی پروٹیکشن چاہیے, اور تیسری چیز ہے کہ دوسروں کو وہ ڈیٹا نہیں ملنا چاہیے. سو آئی تھنک کہ یہ ساری چیز جو ہیں یہ نیو ورلڈ آرڈر ایک قسم کا بن رہا ہے, نیو اکنامک ورلڈ آرڈر جس میں ملٹیپل پولز ہوں گے. ایک بڑا کلیئر ہے کہ امریکہ ہے جو کہ انورڈ جا رہا ہے, وہ فورٹرس امریکہ کی بات ایک قسم کی کر رہا ہے اور اپنے ہیمسفیئر کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے. اور دوسری طرف چین ہے جو ملٹی لیٹرلزم کی بات کر رہا ہے اور رول بیسڈ اکانومی کی بات کر رہا ہے اور گلوبلائزیشن کی اور فری ٹریڈ کی اور اس طرح کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. سو آئی تھنک
اس کے الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے نظر میں وہ ایک ملٹیپل سسٹم بنے گا جس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ٹریڈ اور رول بیسڈ اکانومی کی طرف جائیں گے، اور کچھ ممالک ہوں گے جو امریکہ کے فورٹرس امریکہ اور میک امریکہ گریٹ اگین کی جو پالیسیز ہیں اس کے ساتھ ان کو فالو کرنا پڑے گا. بٹ میجورٹی دنیا جو ہے وہ آئی تھنک گلوبلائزیشن اور فری ٹریڈ کی طرف جائے گی. ڈاکٹر صاحب بالکل، لیکن اسی آپ کی گفتگو میں ایک اور سوال ایسا میرے ذہن میں آتا ہے، جیسے ریسنٹلی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا کیش لیس اکانومی. تو اگر پاکستان کیش لیس اکانومی کی طرف جاتا ہے تو اس کیش لیس اکانومی کا امپیکٹ کیا آئے گا ہماری جی ڈی پی کے اوپر، کہ وہ بہت سارے پیسے، بہت سارا ایسا خرچہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی جگہ پہ نوٹس نہیں ہوتا. تو اگر کیش لیس اکانومی کی طرف جاتے ہیں تو وہ تمام خرچے، جیسے آپ نے ڈاٹا کا بھی ذکر کیا کہ وہ ڈاٹا ایک کمپائل ہونا شروع ہو جاتا ہے ایون فار ایوری ون، کہ جی اس بندے کی آمدن کیا ہے، اس کا خرچہ کیا ہے. تو اگر یہ کیش لیس اکانومی کی کوئی موو بنتی ہے تو اسے بھی ہم ڈاٹا کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس وقت چائنا میں تقریباً کیش لیس سوسائٹی ہے. ساری ٹرانزیکشنز ان کے فون کے اوپر ہو جاتی ہیں، اور وہ جو بھی خریدتے ہیں وہ آبویسلی کہیں پہ وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. اور وہ جو بگ ڈیٹا ہے اس میں وہ سارے، اگر چائنا تو وہ سارے چائنیز کنزیومر کا ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے، جس سے اس آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کیا چاہتے کیا ہیں، کس چیز خریدتے ہیں، کتنا پیسہ لینا چاہتے ہیں، کتنی ان کی آمدن ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو یہ بڑا ایک نیا طرز ہے جو کیش سوسائٹیز جو ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا، کیش لیس پہ جانا پڑے گا. اور بہت سے ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو یورپ بھی تقریباً کیش لیس ہوتا جا رہا ہے. چائنا ہو گیا ہے، انڈیا میں خاصی ڈیجیٹائز ہو گیا ہے معاملہ. سو پاکستان میں بھی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کیش سرکولیشن جو پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ڈاکیومنٹیشن کی جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں وہ بھی ہو جائیں گی، اور ایک اچھا نظام بھی بن سکتا ہے اس ساری چیزوں کے اوپر، اور ایک کوسیو نظام بن سکتا ہے. سو دونوں چیزیں پاسبل ہیں. ایک سسٹم ایسا ہو کہ آپ کو زیادہ آزادی ہوگی، فریڈم ہوگی، آپ کے ٹیکس کم ہوں گے بیکاز ٹیکس ایویژن کم ہو جائے گی، اور آپ کو اگر روز آپ کی اچھی تو ایک اچھی اکانومی بھی بنا سکیں گے. آن دی ادر ہینڈ اگر کسی کے ہاتھ میں یہ سارا ڈیٹا آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ ایک قسم کی کوئرجن بھی ہو سکتی ہے. جیسے ایف بی آر کے پاس یہ سارا ڈیٹا آئے گا تو وہ آپ کو خاصا پریشان بھی کر سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر ایف بی آر کو ریفارم کر لیا تو وہ پھر آپ یہ ایک بہت اچھا انوائرمنٹ بھی بن سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ فیوچر کی جو اکانومی ہے وہ ڈیٹا کے ارد گرد ہی گھومے گی، اور ڈیٹا انالیسس، اور اس کے بعد پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی اس ساری چیز میں. اینڈ آئی تھنک کہ یہ آپ کے پروفیشنز بھی چینج ہوں گے، لوگوں کی ٹریننگ جو ہم یونیورسٹیز میں دیتے ہیں وہ بھی چینج کرنی پڑے گی، پڑھائی چینج ہونی پڑے گی، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ ساری ٹیکنالوجی سے ہمیں اکوپ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے چائنا کی اگزامپل دی. میں نے چائنا تقریباً آئی اسپینڈ آلموسٹ 20 ایئرس اسٹیئنگ ان چائنا. وہاں تو ٹوٹلی کیش لیس ہو چکا ہے، اور وہ ڈیٹا سارا کمپائل بھی ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ایک طرح سے اس کو وار کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے کہ چائنا کا ہواوے کا کلاؤڈ ہے اور امریکن کلاؤڈ کے ساتھ وہ اسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس طرح بھی مینشن کرتے ہیں. تو سر یہ جب اکانومی کیش لیس ہوگی تو وہ تمام جو بلیک اکانومی اس وقت پاکستان میں پڑی ہے، جو کسی جگہ پہ انجیکٹ نہیں ہے، انڈکٹ نہیں ہے، یا کسی کا اس کو پتہ نہیں ہے، تو اگر کیش لیس ہونے سے وہ جو بلیک اکانومی ہے کیا وہ بھی ٹرانسفارم ہوگی، یا اس کا کوئی راستہ گورنمنٹ بنائے گی؟ جی وہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر کیش لیس ہو جاتی ہے تو سارا ڈیٹا سامنے آ جائے گا،
اور وہ ڈیٹا اگر حکومت اس کو پازیٹیولی استعمال کرے گی تو پھر اکنامک آپ کی گروتھ بھی بہت ہوگی، اور آپ کی جو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو حکومتی اداروں سے انٹریکٹ کرنے کی، اور اس میں وہ طاقت کا استعمال اور وہ لٹیگیشنز، یہ ساری چیز پھر ختم ہو سکتی ہیں، پرووائڈیڈ کہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ فیئر طریقے سے چلیں، آپ کے قانون جو ہیں وہ پروسیس آسان ہو، آسان ٹیکس کا نظام ہو جس میں ہر بندہ اپنے اوقات کے مطابق وہ ٹیکس بھی دے رہا ہو، تو بہت سے ایشوز جو ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ڈیٹا جب بھی کسی کے ہاتھ میں آتا ہے، تو اگر کوئی ایسی حکومت ہو جو ڈیٹا کو غلط طریقے سے استعمال کرے، آپ کے فریڈمز کے اوپر وہ اٹیک کرے، آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، آپ کو ایک قسم کی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، تو وہ پھر ڈیٹا سے آپ اکانومی کو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ ڈیٹا کا جو معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے رولز ریگولیشنز جو ہیں وہ بھی اچھے بنانے ہیں، تاکہ ہم اس کا ایک قسم کا سیملیس اکانومی ہو، فلالیس اکانومی ہو، اور ایوری بڈی پیز اے ریزنیبل ٹیکس جو کہ فیئر بھی ہو، ایکویٹیبل بھی ہو، اور اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی چوری کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ سو وہ جو دو قسم کی اکانومیز ہوتی ہیں کسی ملک میں، بلیک اکانومی ورسز دی فارمل اکانومی، تو more or less پھر ایوری تھنگ گوز انٹو دا فارمل سیکٹر، اور اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کو وہ آپ کے ڈیجیٹلی آپ کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی نہیں اس میں شامل ہوتا تو پھر اسے بارٹر کرنا پڑے گا، تو وہ تو مشکل کام ہے۔ تو آئی تھنک اٹس اے وے آف دا فیوچر، اور اس میں ایز اے نیشن وی مسٹ اڈاپٹ اٹ، اس کو وائزلی ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا سیکیور ہونا چاہیے اور وہ اپنا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ گوگل کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے، اور نہ صرف ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل، باقی آپ کے دشمن بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اینڈ آپ کی کمزوریاں، ویکنیسز وغیرہ کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ So I think this is something which is very important، اور اس دوڑ میں میرا خیال ہے کہ پاکستان will have to choose China، کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے، اور انویسٹمنٹ اس وقت آئی تھنک امریکہ از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو انویسٹ۔ ان کی اس وقت کمپنیز بھی امریکہ کے اندر ہی انویسٹ کر رہی ہیں، اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ باہر وہاں پہ جائے۔ تو پاکستان میں تو ہم نے ہماری اکانومی کا وے فارورڈ یہی ہے کہ انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی ہو، فورن انویسٹمنٹ بھی ہو۔ تو یہ نظام بنانے کے لیے آئی تھنک کہ چائنا سے ہمیں ٹیکنالوجی بھی مل سکتی ہے، فائنینس مل سکتی ہے، اور ایک اکنامک جو ہے رول بیسڈ ہو سکتی ہے، اور فیوچر میں جو انٹرنیشنل ادارے بنیں گے اس میں پاکستان اور چائنا کی پارٹنرشپس بھی بڑی اچھی ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ٹیکنیکلی یو آئیڈینٹیفائڈ اے سائٹ کہ اگر ہم وی کین بی مور سیکیور اف وی موو ٹو دیٹ چائنا سائٹ فار آور فیوچر پرسپیکٹو، اسپیشلی فار ڈیٹا کیلکولیشنز۔ جی بالکل، ناٹ اونلی دیٹ، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت ٹریڈ جو ہے نیشن وہ چائنا ہے، اور چائنا کی سپلائی چینز میں پاکستانی سپلائی چینز کا مرج ہونا بہت ضروری ہے، اور چائنا کا جیسے میں نے کہا کہ ٹیکنالوجی بھی ورلڈ کلاس ہے، اور ان کی فائنینس بھی اویلیبل ہے، اور ان کا جو نیشنل اسٹریٹجی ہے وہ بھی بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اوپر چل رہی ہے کہ وہ ساری چیز کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا بھی مقصد ہے کہ ہم
global So, supply Dr. chain Saab, का I interrupt you a little. के जैसा you talked about Belt and Road Initiative, do you think it's a very positive objective for Pakistan point of view? जी एब्सोल्युटली, क्योंकि बड़ा खिता जो है अगर आप देखें, हमारा खिता जो है जिसमें पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है या वेस्टर्न चाइना है, जिसमें अल्टीमेटली रूस का भी कुछ हिस्सा आता है इस खिते में, तो ये इस वक्त वो खिता है जो बहुत बैकवर्ड रह गया, जहाँ पे ट्रेड नहीं होती, रीजनल ट्रेड बहुत कम है, आपस में मुल्क तजारत नहीं करते, वो बातचीत नहीं करते, उनके निज़ाम, उनके आउटलुक्स बड़े फर्क हैं. सो आई थिंक कि ये जब आप चाइना का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट और इस रीजन का इंटरेस्ट ये है कि हम रीजनल तौर पे अपनी ट्रेड को बूस्ट करें और हम रीजनल तौर पे निज़ाम ऐसा बनाएं कि जो कि मे बी डॉलर बेस्ड नहीं होगा, वो हो सकता है कि वो यहाँ की अपनी करेंसीज, चाइनीज करेंसी रीजनल करेंसीज के ऊपर हो, और फिर ये हमारी रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हों. देखें तो अब तो अभी तो हम ईरान से ट्रेड नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगी हैं. अफगानिस्तान जो है उसके साथ हमारी पॉलिटिकली इश्यूज बढ़ रहे हैं. सेंट्रल एशिया के साथ हम प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहे. चाइना के साथ भी हमारा जो गर्मजोश थी पहले सी पैक की, वो थोड़ी सी मध्यम होती नजर आ रही है. सो आई थिंक हमें अब एक्टिवली इसको परसू करना पड़ेगा कि हम इस रेस जो है डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया.